دوستو سلام مسنون، یوں تو خبریں بہت ہیں، مگر میں صرف 2 خبروں کو اہمیت دیتے ہوئے آپ کے سامنے انشاءاللہ بولنے والا ہوں۔ یہ خبر ہے جماعت اسلامی کشمیر کے بارے میں، جو کہ اب NIA کے زد میں آ گئی ہے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے، اس پر جو خبر آج راشٹریہ سہارا میں چھپی ہے اسے میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، وہ سنیے گا۔ اور دوسری خبر عمرہ کے سلسلے میں ہے۔ دنیا کے مسلمان عنقریب انشاءاللہ عمرہ کر سکیں گے۔ اس کی نوعیت کیا ہے، یہ خبر کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے بولنے والا ہوں، اسے بھی سنیے گا۔ اور 1-2 خبریں بھی جو کہ اردو کے تعلق سے ہیں، انہیں بھی اگر موقع ملا تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ دوستو، طبیعت کا خیال رکھیے۔ امید ہے کہ آپ تمام بفضل تعالیٰ بخیریت و عافیت ہوں گے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو مسجدوں میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وبا کے بڑھ جانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ احتیاط ضروری ہو جاتی ہے، تو حکومت کے سوا اس طرح کے قدم اٹھانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں تسلی سے ہر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دن ایسے ہی نہیں رہیں گے۔ اب دیکھیے، عمرہ بھی جا سکیں گے، یہ خبر آج آئی ہے۔ اس خبر سے بھی آپ خوش ہوں گے۔ ایسا دوستو السلام علیکم۔ بہت ہی اہم خبر، خوشخبری کی بات۔ 18 ماہ کے بعد دروازہ کھلا ہے۔ بات کیا ہے سنیے گا۔ 18 ماہ بعد بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی آمد کا آغاز۔ سعودی عرب نے 18 ماہ کے وقفے کے بعد غیر ملکیوں سے عمرہ درخواستیں وصول کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے کورونا پابندیوں کے باعث تقریباً 18 ماہ سے بندش کا شکار عمرہ سیزن کے آغاز کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد عمرہ کی خواہش رکھنے والے تمام غیر ملکی 9 اگست سے دنیا کے مختلف ممالک سے بترجیح عمرہ درخواستیں جمع کرا سکیں گے۔ اس سلسلے میں 60,000 معتمرین کی گنجائش رکھی جائے گی اور یہ 8 عملی دورائنے میں تقسیم ہوں گے۔ اس طرح یہ گنجائش ہر ماہ 20 لاکھ افراد کے عمرہ ادا کرنے تک پہنچائی جائے گی۔ وزارت حج و عمرہ کے مطابق عمرے کے پرمٹ اعتمرنا اور توکلنا ایپلیکیشن کے ذریعے جاری کیے جائیں گے۔ دوسری جانب نائب وزیر حج و عمرہ عبدالفتاح بن سلمان مشات نے واضح کیا ہے کہ عمرہ سیزن کے دوران کسی بھی بس کے اندر گنجائش کے 50% سے زیادہ افراد سوار نہیں ہوں گے۔ اس دوران سماجی دوری کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ مشات نے مزید بتایا کہ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے معتمرین کے لیے عمرہ
कंपनियों, होटलों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों की मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मुअतमिरीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजिमी शर्त होगी। इस सिलसिले में मुमलिकत आने वालों को अपने मुल्क के मुतअल्लिक़ा इदारे की जानिब से वैक्सीनेशन की तस्दीक़ का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यह अमर ज़रूरी है कि सर्टिफिकेट मुमलिकत सऊदी अरब की जानिब से मंजूर किर्दा वैक्सीन का हो। हरम में दाखिले के लिए 3 मकामात का तयन किया गया है, जहाँ पहले ज़ायरीन के इजाज़तनामों को देखने के बाद उन्हें मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से हरम में दाखिल किया जाएगा। वज़ारत हज व उम्रा ने कहा है कि मुकर्रमा में उम्रा ज़ायरीन के लिए 50 ट्रांसपोर्ट कंपनियां उम्रा ज़ायरीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलियत फराहम करेंगी। उत्तर प्रदेश में बनेगी एसपी महान दल की सरकार। इख्तिदार में आने पर ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी कराएंगे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने इतवार को रियासत के बीजेपी सरकार की तनक़ीद की और कहा कि आइंदा असम्बली इलेक्शन के बाद समाजवादी पार्टी और उसकी मुआवन पार्टी महान दल की सरकार बनेगी। महान दल ने ठाना है एसपी की सरकार बनाना है के नारों के दरमियान अखिलेश यादव ने इतवार को समाजवादी हेडक्वार्टर्स में महान दल के कारकुनान को बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब किया। उन्होंने कहा कि जो नारा आपने दिया है उसे कई प्रोग्राम में सुना गया है। कासगंज के तारीख़ी अवामी जलसे में आपकी पार्टी की टोपी और आपका झंडा लहराता दिखाई दे रहा था और हम लोग किसानों की हिमायत में खड़े हुए थे। जो नारा वहाँ शुरू हुआ था वो लखनऊ के करीब आ गया है। दरअसल कासगंज में इसी साल मार्च में 3 ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ महान दल और समाजवादी पार्टी ने एक महापंचायत मुनाक़द की थी और इसी दिन अखिलेश यादव ने इशारा दिया था कि समाजवादी और महान दल मिलकर असम्बली इलेक्शन लड़ेंगे। यादव ने कहा कि अभी तक तो मैं 350 सीटों पर जीत की बात कह रहा था, लेकिन महान दल से प्रोग्राम तय होने के बाद 400 सीट पर जीत पक्की हो गई है। समाजवादी सरबराह ने रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य को नकली केशु बताते हुए कहा कि असली केशु को महान दल के सदर केशुदेव मौर्य हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी नहीं कराना चाहते हैं और हमारे आपके दरमियान लड़ाई कराना चाहते हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये मर्दमशुमारी होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार के इख्तिदार में आने के बाद ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी कराई जाएगी। अखिलेश यादव ने इतवार को कहा कि दलितों और पसमानदों को वरगला कर इख्तिदार तक पहुंचने वाली भारतीय जनता पार्टी दरअसल आइन के मैमार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर दीवार बनकर खड़ी हो गई है। इंतखाबात नज़दीक आते देखकर दलितों को पसमानदा तबके को वज़ीर बनाकर लालीपाप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दलित पसमानदा महरूम तबके के मफादात के
تحفظ کے لیے ذات پر مبنی مردم شماری بہت ضروری ہے اور ان کی حمایت اقتدار میں آنے کے بعد یہ کام ترجیحی بنیادوں پر کرائے گی۔ انہوں نے کہا کہ دلت، پسماندہ، محروم طبقے کے مفادات کے تحفظ کے لیے ذات پر مبنی مردم شماری بہت ضروری ہے اور ان کی جماعت اقتدار میں آنے کے بعد یہ کام ترجیحی بنیادوں پر کرائے گی۔ اکھلیش یادو نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پر طنز کستے ہوئے کہا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ یوگی ہیں؟ سوچو کہ ان کی زبان کیا ہے۔ انہوں نے نیتا جی کے بارے میں کیا کہا۔ ویسے ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑیں گے، لیکن اصلی لڑائی یہ ہے کیا اتر پردیش خوشحالی کے راستے پر جائے گا یا نہیں، کیونکہ انہوں نے یعنی یوگی نے ترقی روک دی ہے اور ان کی ترقی صرف اشتہارات میں ہے۔ پروگرام کو مہان دل کے قومی صدر کیشو دیو موریا نے مسلم آبادی کم ہونے کی وجہ سے اردو ٹیچر کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ پریاگ راج، الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سیکولر اسٹیٹ میں ایسی پالیسی نہیں بن سکتی کہ محض مسلم آبادی کم ہونے کی وجہ سے اردو ٹیچر کی خدمات ختم کر دی جائیں۔ عدالت نے کہا کہ اردو ایک زبان ہے، وہاں بھی پڑھائی جاتی ہے جہاں مسلم آبادی بہت کم ہو۔ جسٹس اشونی کمار مشرا نے ہنور کی رٹ پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ ہادی النظر میں کسی خاص زبان کو کسی علاقے سے جوڑ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ رٹ کنندہ ہنور اردو ٹیچر تھا، سرکاری امداد یافتہ کالج میں پڑھاتا تھا۔ مسلم آبادی 20% سے کم ہونے کے سبب اسے ہٹا دیا گیا۔ عدالت نے محکمہ بیسک تعلیم کے ایڈیشنل سیکریٹری کو اس سلسلے میں جاری سرکاری پالیسی پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ رٹ پر اگلی سماعت 16 اگست کو ہوگی۔ دوستو، تعجب کی بات ہے کہ ایک لاک ڈاؤن ہے، لوگ پریشان ہیں، کئی لوگوں نے نوکری کھوئی ہے، اسکول بند ہیں، ہسپتالوں میں بھی مریضوں کا آنا جانا پہلے کی بنسبت کم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کورونا کے مریض چند ہسپتالوں میں تھے، اب وہاں بھی کمی آ رہی ہے الحمدللہ۔ ان حالات کے باوجود یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیوں شیئر مارکیٹ میں گرمی ہے۔ اب جو دام ہیں وہ آل ٹائم ہائی ہے۔ فارما شیئرس ہو یا سافٹ ویئر شیئرس ہو یا کئی اور قسم کے شیئر اونچائی کو چھو گئے ہیں۔ ہاں، چند شیئروں کے داموں میں کمی آئی ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیئر مارکیٹ میں جو گرما گرمی ہے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کہنے والے بہت سی باتیں کہتے ہیں، پھر بھی ہم جیسے لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ مگر شیئر مارکیٹ میں دلچسپی
مجھ جیسے لوگوں کو اچھی لگتی ہے۔ میں بھی روز شیئر مارکیٹ دیکھتا ہوں، اس میں وقت گزارتا ہوں اور کچھ نہ کچھ لینے یا بیچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے میرا وقت اچھی طرح گزر جاتا ہے، اور اس کے علاوہ میری دلچسپی پڑھنے میں بھی ہے، اس میں بھی میرا وقت گزرتا ہے۔ اب اقوال زرین سنیے گا۔ یہ اقوال زرین حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ رات کو سوتے وقت دن بھر کے کاموں پر تنقید کیا کرو، کلام میں نرمی اختیار کرو، لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے، تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا سبب بن جاتی ہے، مطالعہ دل کو زندہ اور بیدار رکھنے کے لیے ازحد ضروری ہے۔ سخت کلامی سے آب ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ میں علم کے اس درجے تک اس طرح پہنچا کہ جو کچھ مجھے معلوم نہ تھا میں نے اسے معلوم کرنے میں شرم محسوس نہ کی۔